नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ उर्दू कवायद सीरीज में 31वां वीडियो लेकर। मैं मुसलसल आपकी खिदमत में सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सी चीज़ें पेश करता रहा हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी करता रहूँगा। इससे पहले हमने उर्दू कवायद सीरीज में 30 वीडियोस अपलोड किया है। अगर अब तक आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में वो वीडियो मौजूद है। सभी ज़रूरी जो वीडियो है, जैसे उर्दू कवायद से मावरजी सवालात, इसी तरह से उर्दू कवायद को लेकर आप उसे देख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लफ्ज़ और जुमला का बयान, आज हम उस पे गुफ्तगू करेंगे। लफ्ज़ जो है किसे कहते हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं, ठीक है। इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। इंसान के मुंह से जब कोई भी आवाज निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, लफ्ज कहेंगे, ठीक है। लफ्ज की दो किस्में हैं, नंबर एक मौजू, ठीक है, और नंबर दो मुहम्मल। मौजू और मुहम्मल किसे कहते हैं, फिर आगे हम चलते हैं। नंबर एक मौजू। मौजू ऐसा लफ्ज जिसके कुछ माना हो और उसे कलिमा भी कहते हैं। देखिए, लफ्ज जो मौजू लफ्ज है उसे कलिमा भी कहते हैं, या आप मौजू कह लें या कलिमा कह लें, दोनों बराबर, ठीक है। मौजू ऐसा लफ्ज है जिसके कुछ माना हो, यानी कुछ भी उसके माना हो लेकिन मानादार हो, और उसे यानी मौजू को कलिमा भी कहते हैं, जैसे कलम, पानी, चाय वगैरह। देखिए, कलम, इससे समझा जा रहा है कि कलम, इससे मुराद लिया जा रहा है जो लिखने का एक आला है। पानी, पानी से मुराद पानी है जिसे हम पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। नंबर दो क्या है, मोहम्मल। मोहम्मल वो लफ्ज है जिसके कुछ माना ना हो, जैसे वलम, वाय, वोटी वगैरह। देखिए, जैसे कलम के साथ हम बोले कलम वलम, ठीक है, चाय के साथ वाय, इसी तरह रोटी के साथ बोटी वगैरह। इससे कोई माना हम नहीं समझ पा रहे हैं तो ये मुहम्मल है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। सबसे पहले इंसान के मुंह से जो आवाज निकलती है उसे लफ्ज कहते हैं। अब लफ्ज की दो किस्में हैं, कई किस्में हैं, दो किस्में हैं। लफ्ज की दो किस्में हैं, नंबर एक मौजू, नंबर दो मुहम्मल। फिर मौजू जो वो लफ्ज है उसका तारीफ आपने समझ लिया कि मानादार लफ्ज को मौजू कहते हैं और गैर मानादार लफ्ज को मुहम्मल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और इनमें मौजू और मुहम्मल का फर्क करें, ठीक है। रोटी वोटी खा लें, पानी वानी पी लें, तुम टाल मटोल मत करो, हमने खूब खाना वाना खाया, ठीक है। तो इसमें रोटी वोटी, रोटी तो हो गया आपका मौजू और वोटी मुहम्मल। इसी तरह पानी मौजू, वानी मुहम्मल। टाल मटोल, तो टाल जो है ये तो मौजू हो गया, मटोल मुहम्मल। खाना वाना में खाना मौजू और वाना मुहम्मल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जुमला हम देखते हैं, ठीक है। जुमला, जुमला किसे कहते हैं, दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसे जुमला कहते हैं। जैसे कल बहुत गर्मी थी, क्या थी, कल बहुत गर्मी थी, मिलजुल कर मेहनत करो, कल जैद बीमार था, ठीक है। देखिए, जुमला दो या दो से ज्यादा अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। जैसे कल बहुत गर्मी थी, किसी ने कहा कि कल बहुत गर्मी थी, तो बात समझ में आ गई कि कल का दिन जो गुज़िश्ता कल था, तो उससे यह है कि उसमें गर्मी थी, ठीक है, बहुत गर्मी थी। मिलजुल कर मेहनत करो, बात समझ में आ रहा है कि भाई मिलजुल करके जो है वो मेहनत करना चाहिए, मशक्कत करना चाहिए। कल जैद बीमार था, इससे ये बात समझ आ रही है कि कल जो है, कल का दिन जैद जो है वो बीमार था। नोट, याद रखें कि जुमले में अल्फाज की एक खास तरतीब होती है। देखिए, जुमला जो होता है ना उसमें अल्फाज की खास तरतीब होती है, अगर वो तरतीब ना हो तो फिर जुमला नहीं। अगर जुमलों में अल्फाज की तरतीब दुरुस्त नहीं
اگر جملوں میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہوگی تو ایسے لفظوں کے مجموعہ کو جملہ یا فقرہ نہیں کہیں گے۔ چلیے مثلا سے درخت چڑیا گئی اڑ، دیکھیے یہاں پہ سے درخت چڑیا گئی اڑ، یہ جملوں کی خاص ترتیب نہیں ہے، بالترتیب نہیں ہے، ترتیب وار نہیں ہے۔ کھایا کھانے میں، اس کو جملہ کہا جائے گا؟ آپ ہی بتائیں، اس کو جملہ کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ اس میں الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سے درخت چڑیا اڑ گئی، کیا مطلب؟ مطلب درخت پہلے ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ سے ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ چڑیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اڑ، اس کے بعد اڑ، پھر گئی ہوگا، مطلب گئی سب سے اخیر میں۔ ایک خاص ترتیب کے ساتھ، یعنی الفاظ کی خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے یہاں پہ یہ ہے، اگر نہیں ہے تو پھر وہ جملہ یا فقرہ نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ جملہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ دیکھیے جملہ کی قسمیں، جملہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا؟ مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ۔ نمبر 1 مثبت جملہ، منفی جملہ، سوالیہ جملہ۔ اب دیکھیے مثبت جملہ جو ہے، نمبر 1 مثبت جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، جیسے احمد خط لکھ رہا ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ منفی جملہ کیا ہے؟ منفی جملہ وہ جملہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے، جیسے اس نے کتاب نہیں پھاڑی، اس نے کام نہیں کیا، فاطمہ نے پھول نہیں توڑا، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 سوالیہ جملہ کیا کیا ہے؟ سوالیہ جملہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے سوالیہ جملہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کیا یہ قلم تمہارا ہے؟ احمد کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے چڑیا دیکھی؟ کیا تم نے کھانا کھایا؟ وغیرہ وغیرہ۔ یاد رہے سوالیہ جملہ کے آخر میں سوالیہ نشان، سوالیہ جملہ کے آخر میں سوالیہ نشان یعنی کوشچن مارک ہوتا ہے۔ اور اردو میں کوشچن مارک کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اردو میں کوشچن مارک، ہندی میں اس کا الٹا، ہندی یا انگلش میں ایسے ہوگا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ موضوع یا کلمہ، آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ معنی دار لفظ کو موضوع یا کلمہ کہتے ہیں، موضوع بھی کہتے ہیں اور اسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو موضوع یا کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ نمبر 1 اسم، اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، جیسے فاطمہ، میز، درخت، پتا، کتاب، وغیرہ۔ نمبر 2 فعل، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو کسی زمانے کے ساتھ، جیسے گیا، آتا ہے، کرے گا، جا رہا ہے، وغیرہ۔ دیکھیے فعل کی تعریف کیا ہے کہ فعل میں زمانہ پایا جائے، یعنی کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو لیکن اس میں کسی زمانے کا ذکر ہو، ٹھیک ہے، تو اسے فعل کہیں گے۔ جیسے گیا، گیا کا مطلب ماضی میں گیا، ٹھیک ہے۔ آتا ہے، آتا ہے مطلب زمانہ حال، کرے گا زمانہ مستقبل، جا رہا ہے زمانہ حال۔ نمبر 3 کیا ہے؟ حرف، حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے۔ سب سے پہلے جو ہم نے بتایا ہے غالباً 25واں ویڈیو جو ہمارا حروف کا جو بیان ہے وہ بالتفصیل ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ہمارے پلے لسٹ میں وہ ویڈیو موجود ہے، حروف کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے اسم کا محتاج ہو۔ کیا ہو؟ اسم کا محتاج ہو۔ جیسے دیکھیے حرف کیا کیا ہے؟ پر، میں، کا، کی، کے، وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ حرف ہے۔ میں، نے، سے، یہ تمام جو ہے وہ حرف ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود نہ بتائے بلکہ اپنا معنی بتانے کے لیے اسم کا محتاج ہو، جیسے پر، میں، کا، کی، کے، وغیرہ، یہ سب حرف ہیں۔ اب چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے جملوں میں اسم اور فعل اور حرف کی وضاحت کا یہ چارٹ ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جیسے جملہ ہے لڑکی نے آم کھایا،
تو اس میں لڑکی اور عام کیا ہے؟ اس میں ہے، فعل کیا ہے؟ کھایا، حرف نے، ٹھیک ہے۔ بچہ نہر میں ڈوب گیا، تو بچہ اور نہر دونوں اس میں ہے، ڈوب گیا فعل ہے، اسی طرح حرف میں۔ فاطمہ نے پھول توڑا، تو فاطمہ کیا ہوگا؟ فاطمہ اور پھول اسم، توڑا فعل، نے حرف۔ میز پر بلی بیٹھی ہے، تو میز اور بلی اسم، بیٹھی ہے فعل، پر حرف۔ زید نے احمد کو مارا، تو زید اور احمد اسم، مارا فعل، کو حرف۔ یہ آسان سے چارٹ ہے، آپ اسے بھی دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، اسم کی قسمیں، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم اسی پہ یہ کرتے ہیں۔ اسم کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں، جیسے ساجد، پٹنہ، گنگا وغیرہ، ہم نے اوپر بھی اس کا ذکر کیا۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک اسم ذات، نمبر دو اسم صفت۔ بعض اردو قواعد میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ بتایا گیا ہے، لیکن میں نے تحقیق جو کیا اس کے حساب سے معنی کے اعتبار سے اسم کی جو دو قسمیں ہیں وہ اسم ذات، اسم صفت، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک اسم ذات۔ اسم ذات کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو اسم ذات کہتے ہیں، وہ چیز جاندار ہو یا بے جان، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مادی ہو یا غیر مادی، جیسے انسان، حیوان، گیا، پٹنہ، ساجد وغیرہ۔ نمبر دو اسم صفت۔ وہ اسم ہے جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے بارے میں بتائے، اسم صفت۔ وہ اسم جو کسی چیز، جگہ یا شخص کے بارے میں بتائے کہ کیسی ہے، جیسے کالا، سفید، گورا، اچھا وغیرہ۔ کیفیت نہیں بلکہ اس کی صفت کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ کالا ہے، گورا ہے، اسی طرح اچھا ہے، برا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب دیکھیے نوٹ، جس کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں، جس کی صفت بیان کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ موصوف کہتے ہیں۔ کالی ٹوپی احمد کی ہے، یہاں کالی صفت اور ٹوپی موصوف ہے۔ کالی ٹوپی احمد کی ہے، یہاں کالی صفت اور ٹوپی موصوف۔ پرانی گاڑی زید کی ہے، تو یہاں پرانی کیا ہو گیا؟ صفت، اور گاڑی موصوف۔ اسی طرح بناوٹ اور اشتقاء کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں۔ دیکھیے معنی کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں ہیں، سب سے پہلے کیا کیا؟ اسم صفت اور اسم ذات۔ معنی کے اعتبار سے دو قسمیں، اسم صفت، اسم ذات۔ اب بناوٹ اور اشتقاء کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، اسم کی تین قسمیں، نمبر ایک اسم جامد، نمبر دو اسم مصدر، نمبر تین اسم مشتق۔ نمبر ایک اسم جامد وہ اسم ہے جو کسی سے نہ نکلا ہو، جو نہ کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے۔ دیکھیے یاد کر لیجیے گا، جامد کے معنی ٹھوس کے آتے ہیں، وہ اسم جو نہ کسی سے نکلا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ نکلے، جیسے دریا، ندی، پٹھنا، قلم۔ نمبر دو دیکھیے یہ مصدر ہے، نمبر دو مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمہ سے نہ نکلا ہو لیکن اس سے دوسرے افعال اور اسماء نکلتے ہوں، جیسے جانا، پڑھنا، دوڑنا، کھیلنا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے۔ نوٹ، مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے۔ دیکھیے مصدر کی نشانی کیا ہے کہ اس کے آخر میں نا ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے مصدر کی پہچان ہو جائے گی۔ نمبر تین مشتق۔ دیکھیے یہاں پہ تیسرے نمبر پہ کیا ہے؟ مشتق، یعنی بناوٹ اور اشتقاء کے اعتبار سے اسم کی تیسری قسم جو ہے اسم مشتق، وہ اسم ہے جو مصدر سے بنایا گیا ہو، جیسے جانا سے جانے والا، سونا سے سونے والا، کھانا سے کھانے والا، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔